मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कल मैं किसी से पास बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आईफोन ज़्यादा अच्छा है या सैमसंग। कोई माहिर था, माहिर फ़ोनियात, तो जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना, मैं उससे नॉलेज बहुत लेता हूँ। तो मैंने कहा ये बड़े लोग इसमें बड़ा मुनाजरे होते हैं, जी आईफोन होना चाहिए, कोई कहता है वो उसकी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल है, कोई कहता है नहीं सैमसंग होना चाहिए वो आसान है, कोई कहते नहीं आईफोन है, कोई कहता है नहीं जी शशकें हैं बस, वगैरह वगैरह। तो वो बंदा बैठा हुआ था, उसने पेशावर की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला मुसाब जो भी आपको आईफोन वाला नज़र आएगा ना, जेब में यूं करके निकाला हुआ होगा, यही इसकी अलामत है कि ये आईफोन वाले साई की होते हैं। मैं नहीं कहता सारे साई की होते, कह रहे इनको पता है मुश्किल है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, बहुत मुश्किल है, चीज़ें आसानी से डाउनलोड नहीं होती, हर एप्लीकेशन की पेमेंट देनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। और लेकिन फिर भी इतने महंगे महंगे फ़ोन रखे। अच्छा, जितने वहाँ आईफोन वाले बैठे हुए थे ना, सब ने जेबों से बाहर निकाला हुआ था, और वाकई यही स्टाइल था, आधी आधी जेबें थी और 3 कैमरे जो होते हैं ना वो नज़र आ रहे थे। मैंने यूं करके देखा, सैमसंग वालों ने सबने, मैंने भी सैमसंग ना यहाँ जेब में रखा हुआ था इसके ना। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, बहुत से लोगों को, मुझे क्या पता भाई मोबाइल में आईफोन अच्छा है या सैमसंग अच्छा है, कुछ लोगों के लिए आईफोन है, कुछ के लिए सैमसंग है, यानी एंड्रॉयड है, तो वो तो एक अलग बहस है। देखो एक खानदानी बात करता हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। ये बड़ी अजीब बीमारी है, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से पूछें आप, वो बताएगा आप। डिप्रेशन का इजहार ना, लोग बाज़ दफ़ा लोगों को खुद नहीं पता होता हम डिप्रेशन के पेशेंट हैं, हालांकि वो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। देखो बाज़ दफ़ा इंसान को बुखार होता है, लेकिन वो समझता है कि मैं धूप की वजह से मेरा माथा गर्म हो रहा है, थर्मामीटर लगाएंगे तो पता चलेगा भाई ये धूप की वजह से नहीं है, ये टेम्परेचर आपका अंदर का बढ़ गया है। तो इसी तरह किसी समझदार के पास आप बैठेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि ये जो आपके अंदर एबनॉर्मेलिटी है ना, बिला वजह हंस रहे हैं, बिला वजह ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बिला वजह मशहूर होने का शौक, हर चीज़ में टांग अड़ा रहे हैं, आगे घुस रहे हैं, ये भी बहुत दफ़ा, मैं नहीं कह रहा हमेशा, बहुत दफ़ा डिप्रेशन की वजह से होता है। जब इंसान किसी टेंशन में होता है तो एबनॉर्मेलिटी वाली कैफियत होती है उसकी, वो कुछ हट के काम कर रहा होता है। आपको बाज़ लोग बहुत खुश नजर आएंगे, यानी ऐसे खुश नजर आएंगे कि वो इतना खुश कोई होता नहीं है, हकीकत में वो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो बतकल्लुफ हंसने की कोशिश कर रहे होते हैं बात बात पे, क्योंकि उनको टेंशन ने अंदर से डैमेज करना शुरू कर दिया होता है। उनको हंसी का कोई मौका मिले ना तो वो नॉर्मल नहीं हो रहे थे, बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ इजहार हैं, यानी तो आज की दुनिया में अक्सरियत, अगर मैं हल्फिया कहूं ना, अक्सरियत डिप्रेशन की मरीज है, तो मेरी ये बात गलत नहीं हो। नॉर्मल मैंने सिर्फ उलमा और बुजुर्गों में ही देखे, माजरत के साथ, ये दीनदारों में देखे, वरना हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसकावा होगा। ठीक है, पूरा सेट, आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, ये जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से फरमा जो फ्रेम है ना वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा होगा। वजह क्या है? नेचुरल लाइफ ही नहीं है, जो तमीज की एक जिंदगी थी, बालिग होते निकाह करते, बीवी होती, बच्चे होते, सही है ना, फिर कमाने की फिक्र करते, दुनिया को मुसाफिर खाना समझते, मरते हुए लोगों से इबरत हासिल करते, भाई जो कमा लिया ठीक है, नहीं कमा लिया तो पहले ज़माने में ऐसा ही होता था, किसी के पास पैसा आ गया, किसी के पास नहीं आया तो नहीं आया, तो वो कह रहे चलो यार हम गरीब ही हैं, हमारे गरीब खाने में कभी तशरीफ़ लाए, बस ये कह के इंजॉय करता था लाइफ को। अब तो भाई ऐसा पागल हो गए हैं यार, दीवारों ईंटों से ऐसा दिल लगा लिया है, जिसके पास पैसे नहीं है वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है, वो इसकी टेंशन में जाएगा, जिसके पास दौलत आ गई वो शो मारते मारते ही नहीं थकेगा, क्योंकि जब इज्जत जिल्लत का मयार दौलत है। कल मैं किसी से पास बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आईफोन ज़्यादा अच्छा है या सैमसंग। कोई माहिर था, माहिर फ़ोनियात, तो जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना, मैं उससे नॉलेज बहुत लेता हूँ। तो मैंने कहा ये बड़े लोग इसमें बड़ा मुनाजरे होते हैं, जी आईफोन होना चाहिए, कोई कहता है वो उसकी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल है, कोई कहता है नहीं सैमसंग होना चाहिए वो आसान है, कोई कहता है नहीं आईफोन है, कोई कहता है नहीं जी शशकें हैं बस, वगैरह वगैरह। तो बंदा बैठा हुआ था, उसने पेशावर की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला मुसाब जो भी आपको आईफोन वाला नज़र आएगा ना, जेब में यूं करके निकाला हुआ होगा, यही इसकी अलामत है कि ये आईफोन वाले साई की होते हैं। मैं नहीं कहता सारे साई की होते, कह रहे इनको पता है मुश्किल है,
اس کی اپلیکیشن کیا ہے, بہت مشکل ہے, چیزیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھے. اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے نا, سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا, اور واقعی یہی اسٹائل تھا, آدھی آدھی جیبیں تھی اور 3 کیمرے جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے تھے. میں نے یوں کر کے دیکھا, سیمسنگ والوں نے سب نے, میں نے بھی سیمسنگ یہاں جیب میں رکھا ہوا تھا اس کے کنارے. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کو, مجھے کیا پتا بھائی موبائل میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آئی فون ہے, کچھ کے لیے سیمسنگ ہے, یعنی اینڈرائڈ ہے, تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی میں, تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے بولو مریض نظر آئیں گے. ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو, عزت. اب آپ بتاؤ یار, تم جب عزت ذلت کا معیار ان چیزوں کو بناؤ گے نا, تھوڑی سی عزت ہو جائے گی, اس کے بعد نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جوانی آہستہ آہستہ لڑکتی ہے. دولت بھی ایسی چیز ہے نا, جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سے غریب مساکین بھی, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ڈیوائڈ ہونے والا ہے, جب جانور ذبح ہوتا ہے کوئی غریب آپ کے قریب آئے گا نہیں آئے گا. کھال اتر رہی ہوتی ہے, غریب وہ 6-6 کلومیٹر دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. جہاں 7 حصے لگے, اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں غربا بھی ہیں تو وہ بیچارے غریب مسکین بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے آپ کے پاس جب کروڑوں اربوں کی دولت ہے اور دین نہیں ہے, اولاد کو بھی آپ نے دین نہیں سکھایا. آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے بچے ندیدوں کی طرح ابا کی بوٹیاں نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ابا مرے گا اور پیسہ ملے گا. میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو شادی سے روکا ہو. مالداروں کو بہت دیکھا ہے, ارب پتی ہیں, پتا ہے ہمیں وراثت میں 1-1 ارب روپے تو ملے گا, لیکن باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے ماں کے مرنے کے بعد. دوسری تو زندگی میں تو دور کی بات ہے, ماں کے مرنے کے بعد نہیں کرنے دے رہے کہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. تف ہے یار تمہاری زندگیوں پر, باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو یار. یہ سارے لائیو دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, کوئی اخباروں کی نیوز نہیں بتا رہا. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, اور داڑھیوں والے بھی ہیں اس میں. اس کا مطلب اوپر سے داڑھی ہے اندر داڑھی نہیں ہے, ذکر اللہ نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو میں نے کہا نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو اللہ دل میں ہے ہی نہیں, تو دل کو سکون تو جب ملے گا جب دل میں اللہ ہوگا نا. دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں دلوں کے اندر, گٹر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بھائی. بعض لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو, اللہ کی محبت کے نا چشمے ابل رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان چشموں سے سیراب ہو گئے. آپ ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی محفل سے اٹھتے تھے, ایسا لگتا تھا بالکل دنیا کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت. حالانکہ حضرت کو بہت پیسے والے تھے, ورنہ پیسے والے کے پاس بیٹھ کے تو دنیا کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی. ہمارے حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا, مگر بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کم. اتنا پیسہ تھا کہ گھڑی حضرت کی لاکھوں روپے کی تھی. یہ جو گھڑی ہے لاکھوں روپے کی گھڑی, لاکھوں روپے کی گاڑیاں. وہ کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی حضرت نے. یہاں حضرت کو حضرت کی شان کے مطابق گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی. اتنی بڑی لمبی چوڑی گاڑی, اور گھر ایسا لگژری بنایا ہوا تھا حضرت نے. ذاتی گھر نہیں تھا لیکن جو گھر تھا اس کو بہت سجایا ہوا تھا, بہت. ایئر کنڈیشن کے بغیر رہتے نہیں تھے, ایسے کھانے پینے بڑے خاندانی قسم کے. لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد بات بجائے دنیا کی محبت پیدا ہونے کے کیا ہو رہی ہے؟ بولو, کمال تو یہی ہے نا. دیکھو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر باتیں کرے دنیا کچھ بھی نہیں, آپ کہیں گے تیرے کو کیا پتا, تیرے پاس پراٹھے کے پیسے تو ہیں نہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے جب میں دوسری شادی میں بیان کرتا ہوں نا, بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ تو نظریاتی طور پہ کرتے ہیں, کچھ لے کرتے ہیں کہ وہ دم ہی نہیں ہے ان میں, یا ان کو رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا, یا عمر اتنی ہو گئی ہے, اور کچھ نظریاتی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت کے پاس جب ہم بیٹھتے تھے, حضرت کے پاس دولت بھی, اور ایسے نوٹوں کی گڈیاں آتی تھیں جو زمینوں کے جب آتا تھا نا وہ کٹائی کے پیسے فصل کے, اور ہدیے بھی حضرت کو بہت ملتے تھے, حضرت کے چاہنے والے بہت تھے. تو ایسے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوتی تھی, تو اتنی نیچے نہیں, میز تھوڑی اوپر تھی,
یوں سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, اتنی گڈی بھی بہت ہے میرا. حضرت کیا کرتے تھے, جو اپنا مہینے کا خرچہ تھا نا حضرت کا, جو شاہانہ اسٹائل, اس اسٹائل کے پیسے نکال لیتے تھے اس میں, گیس بجلی کا بل, ماہانہ کھانے پینے کا خرچہ, باقی سارا صدقہ. باقی سارا کیا بھائی, یہ چیزیں تو ایک دفعہ خرید آتی ہیں, گھڑی اچھی لے لی, گاڑی اچھی لے لی, اور بچے چونکہ حضرت کے سارے اسٹیبل تھے, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے سعودی عرب پڑھ لکھ کے, تو بچوں کے پھر حضرت نے فکر ہی نہیں کی کہ بچوں کے لیے پراپرٹی بناؤں, یہ کروں وہ کروں, نہ بچے خود. حضرت بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے نیک ہوں گے تو اللہ کھلائے گا, نہیں ہوں گے تو پھر کیوں کھائیں بھائی وہ. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نیک ہیں الحمدللہ, وہ عالم بنے مدرسے میں, پھر مدینہ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا, پھر وہاں سے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے تشکیل ہو, تو وہ خود اسٹیبل ہو گئے. تو حضرت نے پھر گھر ہی نہیں بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے گھر, جب بچے بھی اسٹیبل ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو ہم نے گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جتنا پیسہ آ رہا ہے, ذاتی گھر 1 انچ بھی جگہ نہیں لی. پھر آخری عمر میں نے بتایا نا بار بار, جب اللہ بہت زیادہ دے کہ آپ خوراک بھی اچھی کر لو, لباس بھی اچھا کر لو, اور بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کر لو, سواری اچھی کر لو, پھر اگر بچ رہا ہے تو یار پراپرٹی پہ لگاؤ, کیونکہ پراپرٹی پہ لگتا بہت ہے. اتنی پراپرٹی کی سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے جتنا اس پہ لگ رہا ہے. یعنی لگ رہا بہت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں پراپرٹی بزنس کے لیے لینی ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو بزنس تو پھر ہر طرح کے جائز ہے نا. آپ پلاٹ لے رہے ہو تاکہ میں بیچ دوں, یا گھر خریدا تاکہ میں مہنگا ہونے پہ بیچ دوں, وہ تو ایک بزنس ہے. اپنے رہنے کے لیے دیواروں اینٹوں پہ اتنا ٹھوس دینا جبکہ عمر آپ کی, تو جس کو بہت پیسہ دیا وہ کر لے, نہیں دیا تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہیں لگانا. تو حضرت نے نہیں بنایا. بالکل آخر عمر میں پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہو جائے, ٹھکانہ ہو جائے. کیوں, بچے چونکہ باہر تھے تو ضرورت اس کی بھی نہیں پڑی, تو وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا, اپنے لیے کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیا ضرورت ہے بھائی دیواروں اینٹوں سے دل لگا. لیکن اس گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا. اب حضرت اگر فکر کرتے نا شروع سے اپنا گھر, تو گھر تو شاید اپنا ہو جاتا, نہ سجایا ہوا ہوتا, نہ خوراک اچھی ہوتی, نہ گاڑی اچھی ہوتی, نہ گھڑی صحیح ہوتی. اچھا گھڑی کی یہ نہیں کہ کوئی ہیرے جواہرات چھچور پنا جو سے ہوتا ہے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, وہ گھڑی معیاری ہونے کی وجہ سے مہنگی تھی. تو اتنی دولت تھی, لیکن جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوتی تھی, کم ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں دنیا نہیں تھی, دل میں دنیا نہیں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, بعض لوگ داڑیاں بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلتا ہے دنیا کی محبت کے چشمے تو نہیں ابل سکتے نا, گٹر ابل رہے ہیں گندگی کے. اتنی اسمیل ہے ان کے اندر دنیا کی محبت کی. چونکہ ہم رہے نا کچھ اہل دل کے ساتھ, یہ چیزیں صحبت کے بغیر کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہیں. تو مجھے یاد ہے جب میں مولوی بن کے جب میرے اسفار شروع ہوئے نا, تو بڑے مالداروں میں بھی جانا ہوتا تھا, جہازوں میں سفر بھی میرا شروع ہوا, تو مجھے عجیب وحشت ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 23-24 سال میری ایج ہوگی, میں اسلام آباد سے کراچی بائی ایئر آ رہا تھا. اس وقت نیا تازہ مولانا بنا تھا میں, تازہ, اور 8-10 سال علماء ہی کی صحبت میں بیٹھنے کو ملے, دائیں بائیں جانے کا کہیں موقع ملا ہی نہیں. کالج سے ہم سیدھا آ گئے حضرت کی صحبت میں, پھر سارا دن علماء طلبا, پھر جب وہاں سے نکلے فارغ ہوئے تو پھر اسفار شروع ہوئے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا, تو مجھے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو دیکھ کے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی, عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. آپ کہیں بھائی کس بات کی وحشت, کیا وحشت کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز مل جائے جس سے انسان کو انسیت نہ ہو. تو بے چینی شروع ہو گئی مجھے. وجہ کیا تھا, اس میں نا جہاز میں سب زیادہ تر لینڈ لارڈ تاجر لوگ آ رہے تھے اسلام آباد سے, سب کے 3 پیس سوٹ ٹائی اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں, اور لگ رہا تھا ان کی ڈریسنگ سے, اور کلین شیو زیادہ تر اس میں, اور ان کی گپ شپ, اور بیٹھے ہوئے ہیں نا تو لگ رہا تھا سارے لینڈ لارڈ لوگ ہیں. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ نہیں ہوتا, یعنی اللہ معاف فرمائے کسی کو ایسا برا کہنا نہیں چاہیے. ایک تو چہرے پہ نور کسی کے نہیں تھا, میں کہہ رہا یار ان کے چہروں کی رونق کہاں گئی بیچاروں کی, کہ چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے, سکون کیوں نہیں ہے. پھر دوسرا
ایسے لگ رہا کہ یہ معذرت کے ساتھ یہ بڑے جملے کہنے نہیں چاہیے, مجھے لگ رہا ہے سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑی تھوڑی, اور میں آپ کو بتاؤں ان میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہوں گے. آپ بتاؤ نا, کتنے سال پرانی بات کر رہا ہوں, اکثر وہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے نا سارے, اکثر اب اس دنیا میں کیا ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہ جو مولوی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے نا, یہ جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعہ سنائے گا تو ہم میں سے اکثر کا انا للہ ہو چکا ہو. یار یہ تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار دنیا کی, اور باتیں وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں, بس یہی فلانا پلاٹ, فلانی جائیداد, فلاں پراپرٹی, فلاں یہ ایسی باتیں. میں نے کہا یار یہ کن چیزوں سے چپکے ہوئے ہیں بھائی, دنیا کو اتنا فری کراؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے گھر والے آپ کو آلو لینے کے لیے بھیجتے ہیں, ضرورت ہے آلو پیاز ٹماٹر کی, وہاں جا کے بات کرنا, یہ ضرورت ہے نا. آپ گئے, آپ نے پوچھا آلو یہ کتنے کا دے رہا ہے, یہ کتنے کا دے رہا ہے, یہ کتنے کا, تھوڑا کم کر لے. اس کے بعد جب آلو خرید لی, اب آلو ٹماٹر کی باتیں ہوتی ہیں راستے میں, ابے وہاں سے آلو لیں گے اگلی دفعہ, ابے نہیں وہاں سے ٹماٹر لیں گے. ابے بھائی آلو لے لیا نا, وہ ضرورت تھی, وہ کیا تھی. تو بھائی یہ آلو اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی آلو ہی ہے. ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا, جب آلو کی طرح زمین میں دفن ہو گئے نا, آلو کی طرح زمین میں گاڑ کے چلے جائیں گے نا گھر والے, پھر سمجھ میں آئے گا یار یہ آلو اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی دونوں کیا ہیں, سیم ہی ہے. ہم نے کیا آلو پیاز ٹماٹر پہ دل لگایا ہوا تھا یار. آلو کی 2 قسمیں, کچھ سستے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے مہنگے ہو جاتے ہیں, لیکن دونوں فنا ہونے والے ہیں بھائی, دونوں سے چھوڑ کے جانا ہے. تو جس کو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہو, میں آپ کو ڈائمنڈ دکھاؤں اور میں آپ کو ہدیہ دے دوں, کروڑوں کا ڈائمنڈ ہو, آپ کچھ ہی سے کلابازیاں کھاؤ گے, پھر میں کہوں میں نے دیکھنے کے لیے دیا تھا, کائنڈلی یہ مجھے واپس. غم کتنا ہوگا نا آپ کو. اب آپ ٹینشن میں سر پکڑ کے بیٹھے, یار اف مفتی صاحب نے ڈائمنڈ دے کے واپس لے لیا. تو میں کہوں گا بھائی یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی ہے, جب میں نے آپ کو دیا تھا آپ اس وقت پوچھتے کہ سچی مچی کا دے رہے ہو یا دیکھنے کے لیے دے رہے ہو. آپ نے تو یہ پوچھا ہی نہیں مجھ سے, آپ پوچھتے کہ سچی مچی کا دے رہے ہو مفتی صاحب, گفٹ دے رہے ہو یا ویسے استعمال کے لیے شادی میں انگوٹھی میں لگا کے جائیں, پھر واپس رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے, ملتا نہیں ہے غربت کی وجہ سے, تو چلو ڈائمنڈ لگا کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہو نا. تو آپ نے اس لیے دیا تھا, تو میں کہوں گا بھائی یہ ٹینشن تیری بنائی ہوئی ٹینشن ہے, میں نے تھوڑی دی ہے, میں نے تو تجھے دیا تھا, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں واپس لے لوں گا, اور تو اپنا سمجھ بیٹھا تو تو مجھ سے پوچھ لیتا. لیکن آپ کو پوچھنے کی لالچ اتنی ہے نا کہ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. ہم نے ڈائمنڈ دیا, آپ نے گھنا بن کے جیب میں رکھا اور نکل لیے کہ میرا ہے میرا ہے. تو یہ جتنی چیزیں اللہ میاں نے دی ہیں میرے بھائی, بڑی بڑی پراپرٹیاں, 1000 گز کے بنگلے, بہت بڑے بڑے بنگلے, اور آپ کا بینک بیلنس کروڑوں اربوں روپے کا, اللہ میاں کہتے یہ تمہیں میں نے سچی مچی میں دی نہیں ہے, یہ دی نہیں ہے, تھوڑے دن میں واپس ہے, بلکہ کسی سے تو دنیا میں ہی لے لیتے ہیں واپس. ہم نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے, اللہ کی نظر ہٹی یا اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے, نظر نہیں ہٹتی, آزمائش ہوتی ہے, اور ایک دم روڈ پہ آ گئے, اور موت کے بعد تو ہے ہی. تو مجھے وہ جہاز میں ایسا وحشت ہو رہی کہ یار کدھر بیٹھ گیا میں, بڑی عجیب سی وحشت ہو رہی, ایسا لگ رہا تھا زندہ لاشیں, یعنی جن کے سینوں میں دل نہیں ہے. تو چونکہ ہم اسی ماحول میں رہتے تھے نا, ہر وقت اسی ماحول میں, تو ہمیں, حالانکہ ہم نے دولت بھی دیکھی تھی, یہ نہیں کہ بعض دفعہ تو کسی نے دیکھی نہیں ہوتی تو اس کو بیچارے کو کیا پتا, دیکھی بھی تھی, اس کے بعد بھی ہمیں لگ رہا تھا یہ دولت دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو بھائی یہ میں آپ کو جو اصل بیان لے کے چلا تھا کہ اسلام ہے جو آپ کو غلامی سے, پیسے کی غلامی سے, ریاست کی غلامی سے, ہاں ریاست کے قانون کو فالو کیا جائے گا, کیونکہ مینجمنٹ سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں تو ریاست کے قانون کو, جب کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں رہن سہن کے لیے کچھ ان کو ضابطے بنانے پڑتے ہیں, اس کو فالو کرنا وہ تو اسلام کا حکم ہے. لیکن غلام کسی کا اسلام آپ کو بننے نہیں دیتا, اسلام صرف اللہ کا غلام بناتا ہے, اور اللہ کہتے ہیں میری غلامی بڑی مزے کی ہے. وہ غلامی یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری نیچرل لائف دے دوں گا. کیوں؟ اس کے لیے اللہ کا غلام بننا کیوں ضروری ہے؟ غلام اس لیے بنایا گیا ہمیں اللہ کا کہ جب ہمیں وہ نیچرل لائف دی جائے گی نا, اگر ہم غلامی کے طور پر اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے تو ہم بحث شروع کر دیں گے, ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چھوٹا بچہ
ابا اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں اور پھر اس کے پاس اسکول نہ جانے کا آپشن نہیں ہوتا. بچہ جس دن کہتا ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا, میں ٹماٹر بیچوں گا, ابا کو پتا ہے بھائی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, حالانکہ برباد نہیں کر رہا, بنا رہا ہے وہ زندگی, یعنی رپورٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے نا, کیونکہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے نا لیکن کچھ اور کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو جو جا رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. پہلی تعلیم کا ہمارا مسئلہ خراب ہوا ہے. کچھ رپورٹیں تھیں میرے پاس, میں نے اپنی زندگی میں اسکول سے بھاگنے والوں کو کامیاب, استغفر اللہ مثالیں نہیں دینی چاہیے, اصل میں بہت سے بچے ویسے ہی نہیں اسکول جا رہے ہوتے. میری مثالیں سن کے نا, یہ ان لوگوں کے لیے, ان ماں باپ کے لیے کہ جو کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا تو ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو بھائی اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کے 3 بچے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, ایک انجینئر تھا. تعارف کروا رہا تھا, یہ ڈاکٹر ہے ان سے ملیے, یہ انجینئر ہے, اور یہ ان سے ملیے, یہ چور ہے. تو انہوں نے بولا کہ یار یہ چور کا بھی تعارف کروا رہے ہو, کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بچہ اسکول سے بھاگ کے چور بنے, لیکن ہو سکتا ہے ایسا بزنس کرے کہ کمانے کے لائق صرف وہی بنے. تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھائیں اپنے بچوں کو, اچھی سے اچھی تعلیم دیں, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, رزق دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اچھا خیر, تو جتنی یہ جو آج کل سیکولر ریاستیں ہیں, یہ سب آپ کو انسانوں, اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں, سیکولر طبقہ بھی یہی کام کر رہا ہے. تو اب دیکھو ٹیکس کتنا لے رہے ہیں یار, کتنا ٹیکس لے رہے ہیں. ہاں میں بتا رہا تھا کہ آپ کیا بھائی لے کے انسانوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں نا, علاج فری اور یہ فری اور وہ فری اور فلانا فری اور ڈمکانا فری. خوب سمجھ لو ظلم کسے کہتے ہیں, خوب سمجھو. ظلم اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے ایک پیسہ کمایا, 1 کروڑ روپے, سمجھ رہے ہو. اب کیا مسئلہ ہے, یہ اس نے پیسہ کمایا محنت سے کتنا, 10,000 روپے. اب اس کی اوقات ہے دال کھانے کی, یہ دال سے زیادہ بولو کھا نہیں سکتا. میں نے محنت سے کمایا 1 کروڑ روپے, میں روزانہ کباب پراٹھے کھا رہا ہوں, کراس بریڈنگ والے بھی اور بغیر کراس بریڈنگ والے بھی. آپ کو ترس آیا کہ یار ایک غریب آدمی بیچارہ دال کھا رہا ہے اور یہ صبح شام کیا کھا رہے ہیں, کباب پراٹھے. آپ نے گن پوائنٹ پہ میری جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کو دی اور کہا تو بھی کیا کھا, کباب کھا. دیکھنے میں یہ ظلم نہیں ہے, یہ ایک غریب پہ کیا ہے, رحم ہے, مگر حقیقت میں یہ کیا ہے, ظلم ہے. کہ انسان کی شخصی ملکیت, اس کی مرضی کے بغیر آپ جبرن اس سے پیسے لے کے اس شخص کو دے رہے ہیں جس کی ملکیت میں, جس کی وہ ملکیت نہیں ہے پیسہ, یہ بھی ظلم ہے. دیکھو بہت سے ڈاکو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں, ہم غریبوں کو نہیں لوٹتے. بہت سے ڈاکو یہ کہتے ہیں ہم کس کو لوٹتے ہیں, یار ہم بے روزگار ہیں, ہمیں کچھ روزگار نہیں مل رہا, بندوق اٹھائی مالداروں کو لوٹا, کھایا پیا, کہہ رہے ہیں مالدار اتنا کھا رہے ہیں, اگر ہمیں 100 روپے کھلا دیے تو کیا ہے. ہم ان کو ظالم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہی ڈاکو اگر لیگل ہو جائے تو کیا ڈاکو نہیں رہے گا, نہیں بات سمجھ. تو بہت سارے کنٹری آپ کو غیر مسلموں کے ایسے ملیں گے جہاں سب اچھا کھا رہے ہیں, حالانکہ وہ ان سب کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ اچھا کھائیں, وہ بہت اونچے اسٹینڈرڈ کا, مالداروں سے آدھا ٹیکس لے کے ان غریبوں کو اچھا کھلایا جا رہا ہے. تو یہ ان مالداروں پہ ظلم ہے, نہیں یہی بات سمجھ میں, کیونکہ وہ جو اتنا کما رہا ہے وہ اس سے اور بہت کچھ کر سکتا تھا. اسلام نے خیرات اور زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے, اسلام میں ٹیکس بہت محدود لیا جائے گا. اسلام میں ٹیکس کا تصور پتہ ہے کیا ہے, ٹیکس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ جلب منفعت کے لیے نہیں ہے, دفع مضرت کے لیے. اس کو سمجھیں, یہ اس ٹرم کیا ہے, دفع مضرت اور جلب منفعت میں فرق ہے. ایک آدمی روٹی مل رہی ہے 2 ٹائم کی, اب اس کو پراٹھے ملنا یہ جلب منفعت ہے کہ اور اچھا کھا لے, روٹی سے بھی گیا یہ مضرت ہے. آپ کسی سے پیسہ چھین کے اس کو روٹی کے پیسے دیتے ہو تو یہ جلب منفعت نہیں کہلائے گی, یہ دفع مضرت کہلائے گا. یہ عمل کیا مطلب, اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. دیکھو اس کی ایک مثال, ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں پراٹھے کھاؤں اور میں ایک سیمسنگ کا یا آئی فون کا موبائل رکھوں, میں کیا کھاؤں, پراٹھے کھاؤں. اب وہ کیا کرتا ہے, بندوق اٹھا کے ایک بندے سے اس نے چھینا,
اور اچھا وہ جاب کر کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا سکتا ہے, ملازمت کر کے کدال چلا کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے یار یہ سوکھی روٹی سے کیا ہوتا ہے, لوگ برگر کھا رہے ہیں, لوگ نہاریاں کھا رہے ہیں اور اس پہ ولاگ بھی بن رہے ہیں, اور میں 2 وقت کی مزدوری کر کے اتنی محنت کر کے پسینہ بہاؤں اور 2 ٹائم روٹی کھا کے پیٹ بھروں, یہ میرے لیے برداشت نہیں ہے. بندوق اٹھا کے اس سے پیسے لیے پراٹھے کھا رہا ہے. تو یہ دفع مضرت کے لیے یہ کام نہیں کیا اس نے, بلکہ جلب منفعت یعنی اضافی عیش کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. ضرورت اس کی 2 ٹائم روٹی کھانے سے پوری, جس کو اسلام ضرورت کہتا ہے, جس کو لگژری لوگ سیکولر طبقہ ضرورت کہتا ہے, وہ نہیں. ان کے ہاں تو بہت, ان کے ہاں تو جہازوں میں سفر, ایئر کنڈیشن, یہ ساری ضرورت میں داخل ہو گئی ہے نا. ضرورت جس کو اللہ ضرورت کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کسی کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے, رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے, یہ مجبور شخص ہے. جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی ہے, بالفعل ہو یا بالقوہ ہو, بالفعل کا مطلب حقیقت میں ہے یا حقیقت میں تو نہیں ہے, لیکن 2 ہاتھ ہیں, دہاڑی کر کے 2 ٹائم کی روٹی کما سکتا ہے, تو یہ مجبور بولو نہیں ہے. غریب ہے, مجبور نہیں ہے. غریب الگ چیز ہوتی ہے, مجبور ہونا جس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے. تبھی علماء کا اتفاق ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کے پیسے ہوں, یا پیسے تو نہیں ہے لیکن صبح اٹھا تو ہاتھ میں طاقت ہے, دہاڑی کر کے 2 ٹائم, 3 ٹائم بھی نہیں, 2 ٹائم پیٹ بھر کے کسی بھی طرح سے روٹی یا چاول سے پیٹ بھر سکتا ہے, وہ اس کے لیے بھیک مانگنا کیا ہے, حرام. تو ڈکیتی کہاں سے حلال ہو گئی؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. اب جب ڈکیتی حلال نہیں ہے تو اس ڈکیتی کو ٹیکس کے نام پہ لیگل کر دینا یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ بھائی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے نا. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یعنی ایسے آدمی کو لگژری لائف دینے کے لیے, پراٹھے کھلانے کے لیے جبرن لوگوں سے پیسے لے کے اس کو کھلانا, یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ میں ٹیکس کے نظام کے خلاف نہیں ہوں, اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں, کچھ غلط ہیں. جو غلط ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میں یہ مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے یہ کیا ہے, جلب منفعت, منفعت کو کھینچ رہا ہے, یہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں کر رہا ہے. لیکن اسی مثال کو ہم لیتے ہیں, ایک آدمی اٹھا, دہاڑی کر رہا ہے, کہیں دہاڑی مل نہیں رہی, بھوک لگنا شروع ہوئی, کہیں مزدوری نہیں مل رہی. اب اس کو خطرہ ہوا بیٹا میں بھوک سے کیا ہو جاؤں گا, اب میری حالت خراب. اس کے لیے چوری کر کے کھانا بھی جائز ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں. وہ کیا کر سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے. بھائی مر رہا ہے, بھوک, یہ بھوک جو ہے نا یہ مصیبت ہے. اب وہ پراٹھوں کے لیے چوری نہیں کر رہا, یہ بھوک ایک ضرر ہے, اس سے نقصان ہو رہا ہے باڈی کو بھی, اس کے لیے برداشت بھی مشکل ہے. اب یہ کیا کرے گا, اب گورنمنٹ بھی یہ کر سکتی ہے کہ جبرن مالدار سے پیسے لے کے اس کو کھلائے. آئی بات سمجھ میں؟ زبردستی. میرے لیے بھی اجازت ہے, آپ کے لیے بھی اجازت ہے کہ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, میں آپ کو روکوں, آپ سے پیسے چھین کے اس کو میں کھلاؤں کہ یار اس کی ضرورت پوری کرو. لیکن یہاں بھی شریعت نے قانون یہ بنایا کہ اس کو ضامن پھر بھی بنایا جائے گا. نہیں یہی بات سمجھ میں. ایک آدمی بھوکا ہے, نہیں گزارا ہو رہا اس کا, یعنی اسلام لوگوں کے مال کا ایسا محافظ ہے کہ ایسے مجبور کو بھی جب کھلایا جا رہا ہے زبردستی تو ضامن بنایا جا رہا ہے کہ تم نے ہوٹل سے 2 روٹی چوری کر لی نا مجبوراً پیٹ بھرنے کے لیے, تمہارے لیے جائز تھا, لیکن اس نیت سے چوری جائز ہے کہ جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں 2 روٹی کے پیسے اس ہوٹل والے کو دوں گا. نہیں آئی بات. آج کیا سیکولر حکومتوں میں مالداروں کے مال کی ایسی حفاظت ہو رہی ہے؟ بولو نا. نہیں ہو رہی حفاظت. ٹیکس کے نام پہ لیا جا رہا ہے. حکومتوں کی نئی پالیسیاں آ رہی ہیں, اب یہ پیکج, کوئی بحث کرنے والا نہیں ہے کہ یہ پیکج دفع مضرت کے لیے ہے یا جلب منفعت کے لیے. سمجھا پا رہا ہوں؟ اس کی بحث کہیں بھی. لیکن چونکہ ایک لیگل ہو رہا ہے سارا کام, بڑی تمیز سے ہو رہا ہے, تو اس تمیز کی وجہ سے اس کو چوری کہا ہی نہیں جاتا, بلکہ جو نہیں دیتا اس کو چور سمجھا جاتا ہے. بلیک منی کہا جاتا ہے اس کو. ایسا نہ ہو کہ ٹیکس کھانا شروع کر دیں آپ, پہلے لوگ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. میں صرف ایک سسٹم بتا رہا ہوں کہ اسلام اور سیکولر نظام میں فرق کتنا ہے. میں ٹیکس ویسے ہی بہت کم ہے, یہ تو شکر ادا کرو, ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. لوگ بڑا مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہاں بہت پیسہ ہے, وہاں بہت پیسہ ہے, وہاں حکومت, او بھائی اتنا ٹیکس گورنمنٹ وہاں لے رہی ہے تو
ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بے شک وہ جلب منفعت کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے, یہ خوبی ہے اس سوسائٹی کی. ہمارے ہاں جو لیا جاتا ہے جلب منفعت کے لیے نہیں, شاید دفع مضرت کے لیے لیتے ہوں, جو ضروری حکومتی ادارے چلانے کے لیے, لیکن ہوتا نہیں ہے اس میں خرچ. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ گورا کیا کر رہا ہے, پراٹھے کھلانے کے لیے ٹیکس لے رہا ہے کہ غریب جو روٹی کھا رہا ہے اس کو ہم نے کیا کھلانے, پراٹھے, لہذا مالداروں کی جیب سے زبردستی پیسے لے کے اس کو کھلا دیے, لیکن کھلا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھوکا مر رہا ہے نا اس کے لیے ٹیکس لے رہے ہیں, تھوڑا لے رہے ہیں, کھلا اس کو پھر بھی نہیں رہے ہیں, اس کے منہ سے بس نوالا گھما کے لے آئے. ٹھیک, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے کنٹری کو ان کے ملکوں سے کمپیئر کر رہا ہوں, میں اسلام کو غیر اسلامی نظام سے کمپیئر کر رہا ہوں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, اللہ میاں نے جو ایک ٹیکس رکھا بھی ہے نا 2.5%, وہ بھی اتنا کم رکھا اور اتنی زیادہ شرطوں کے بعد رکھا کہ ایسا لگتا ہے اللہ مالدار کو بھی بہت زیادہ پروٹوکول اور اس کو آسانیاں دے رہے ہیں. صرف کتنا رکھا اللہ میاں نے سال میں 2.5% زکات جسے کہتے ہیں, کتنا رکھا, اور وہ بھی 4 اموال پہ, 4 قسم کے جو بڑھتے ہیں, کیش ہوگا, گولڈ ہوگا, چاندی ہوگی, یا وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے, کیونکہ اسی میں پروفٹ ہوتا ہے. باقی آپ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوں, اللہ کہتے ہیں چونکہ تم استعمال کر رہے ہو نا تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جبکہ حکومتیں جو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتی وہ. اور پھر اللہ میاں نے سال میں صرف ایک دفعہ رکھا 2.5%, اور اس میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں. گورنمنٹ خیال کرتی ہے, اس سے فائدہ بھی آپ ہی کو ہونا شروع ہو گیا. آپ نے اپنے بھائی کو دے دی, بھائی کا رشتہ کیا ہو گیا, وہ نفع بھی کس کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے, آپ کی طرف. پھر اپنے علاقے کے لوگ, آپ کسی گاؤں میں رہتے ہو, آپ کے رشتہ دار مالدار ہیں, تو اپنے گاؤں کے لوگ زیادہ حقدار ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گاؤں میں سب مالدار ہیں, اپنے جو قریب ترین شہر ہے اس کے لوگ زیادہ حقدار, وہ نہیں اپنے ملک کے لوگ زیادہ حقدار. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پہ لوٹائی جائے گی. تو پبلک کا آپس کا ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں, یہ جو سیکولر قوتیں ہیں نا, سیکولر حکومتیں, ان میں پبلک کا حکومتوں سے ریلیشن اچھا ہوتا ہے, آپس میں ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جبکہ پبلک کو پبلک ریلیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ریاست کے ساتھ ریلیشن ایک حد تک تو فائدہ پہنچاتا ہے, جسمانی اور روحانی سکون کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ آپ اپنے دوست پہ احسان کرتے ہو. ایک مثال سے اور سمجھاتا ہوں بات کو میں. دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ہمیں اللہ نے کہا کہ سارا مال تم جو کما رہے ہو کس کا ہے؟ تمہارا. لیکن اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں خیال کرنا, اپنے ماں باپ کا بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی, جتنی ضرورت ہو ان کا خیال کرنا. لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گورا جو آدھا ٹیکس گورنمنٹ کو آدھا ٹیکس دیتا ہے نا, اپنی تنخواہ سے آدھا یا 40% دیتا ہے, اس سے اس کے بیوی سے تعلقات میں کوئی اضافہ بولو نہیں, ابا اماں سے ریلیشن میں کوئی اضافہ ابے بول لینا نہیں ہوتا, اس سے اولاد سے ریلیشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اس سے وہ اچھا شہری کہلاتا ہے. گورنمنٹ کو آدھی تنخواہ دے رہا ہے. مسلمان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ سارا تیرا ہے, لیکن جو خود کھائے گا وہی اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا. صحیح حدیث ہے. جیسا اسٹینڈرڈ کا لباس پہنے گا, تو جے ڈاٹ کے لے رہا ہے کپڑے, تو بیگم کے کپڑے بھی کہاں سے آئیں گے؟ جے ڈاٹ. تو گل احمد کے کپڑے پہنتا ہے, تو گل احمد کیا پہنے گا بتا؟ میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہو, کہتے ہیں ہاں. میں کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے جب تم اس کے کپڑے پہن لیتے ہو؟ لیکن گل احمد کمپنی کی بات کر رہا ہوں. جو گل احمد کے کپڑے اگر خود پہنتے ہو تو بیگم کو بھی کیا پہناؤ گے؟ گل احمد کے پہناؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ گل احمد کے کپڑے پہن رہے ہو اور بیگم کو گل فراز کے کپڑے پہنا رہے ہو. ایک مثال دے رہا ہوں, یعنی تھکے ہوئے کپڑے پہنا رہے ہو آپ تو. اور مسلمان میجورٹی ایسا الحمدللہ کرتی ہے. اچھا گورا کیا کرتا ہے؟ جو سیکولر اسٹیٹس ہیں, آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لی, کھلاتی پھر عوامی کو ہے. اچھا اسلام نے یہ بھی کہا جب آپ کے ابا بوڑھے ہو جائیں
تو اللہ نے کہا کہ تمہارے مال میں سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے, اگر وہ نہیں کما رہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, تو بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ تمہاری. تو مسلمان مرد میں میجورٹی اپنے بیوی, بچوں, ماں باپ, بیوہ بہن, فلانا ڈمکانا, ان پہ خرچ خراک کرا کے پھر ان کے لیے پراپرٹیاں, پھر وراثت, وہ بھی انہی کی, مرنے کے بعد بھی سارا کس کا ہے؟ انہی کا ہے. اپنے لیے صرف پان گٹکے کا خرچہ ایک متوسط آدمی کا بچتا ہے. ایک درمیانے درجے کے آدمی کا کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ یہ جو آج کل کہنے 50,000 میں گزارا نہیں ہو رہا, کیا کمارے کا نہیں ہو رہا گزارا؟ او بھائی بیوی بچوں والے کا نہیں ہو رہا, کیونکہ سارے 50,000 اس کے کس میں لگ جاتے ہیں؟ چھڑے چھاٹ کے کو اتنا کمانے کی ضرورت تھوڑی ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک سچا شہری نہیں ہے, وہ اچھا پاکستانی نہیں ہے, اور گورا دھیلا خرچ نہیں کر رہا. گورنمنٹ آدھی تنخواہ جبرن کاٹ کے اس کے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں کھلا رہی ہے زبردستی, یہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پھر بھی اچھا, یہ کہاں سے اچھا ہو گیا میرے بھائی؟ ایک تو یہ اپنی مرضی سے دے نہیں رہا, گورنمنٹ جبرن کاٹ رہی ہے, اور پھر سسٹم بھی کتنا برا ہے. گورنمنٹ جب اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کو کھلائے گی تو بوڑھوں کے تعلقات اپنی اولاد سے اچھے ہوں گے, حکومت سے اچھے ہوں گے. وہاں کی بوڑھے کہتے ہیں یار پاکستان اچھی گورنمنٹ نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں دیتی, اور دیکھو ہماری گورنمنٹ کتنی اچھی ہے, ہمیں اتنا. بھائی پاکستان کی گورنمنٹ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی اب تک. اس کو پتا ہے یہاں بوڑھوں کو لوگ لگ کے کھلا رہے ہیں, پوری آمدن ان پہ خرچ کر رہے ہیں, دعائیں بھی الگ سے کروا رہے ہیں ابا کے لیے, پاؤں دبانے کی خدمت الگ کر رہے ہیں, ان کو حج عمرے الگ کرا رہے ہیں, صرف دفع مضرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے, جلب منفعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں. کون ایسا ہوگا جو ابا کا بھوکا ہونے کی وجہ سے پیٹ بھرتا ہو؟ ابا کا پیٹ بھوکا ہونے کی وجہ سے, اماں کا پیٹ بھوکا ہونے کی وجہ سے نہیں بھرا جاتا. اماں کا تو پیٹ بھرا ہوا, پھر مزید کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو حج عمرے کرائے جاتے ہیں. اکثر لوگ ہم نے یہاں دیکھیں اپنا حج نہیں کیا ہوتا, ابا کو پہلے کرا دیں, اماں کو پہلے کرا دیں, دادا کو کرا دیں, دادی کو کرا دیں, نانا کو کرا دیں. ہمارے یہاں میجورٹی اپنی شادی نہیں کر رہی بہنوں کی وجہ سے. غلط ہے یہ, لیکن جذبہ تو اچھا ہے نا. یہ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اسلام کے سسٹم کو آپ کمپیئر کرو گے نا جب سیکولر اسٹیٹ سے, تو وہاں نعرے اور باتیں بہت نظر آئیں گی آپ کو, اندر سے خدا کی قسم کھوکھلا نظام ہے وہ. اور جو خدا نے آپ کو جو سسٹم دیا ہے وہ ٹیکس والا نہیں ہے. ٹیکس گورنمنٹ لے گی انتہائی شدید مجبوری میں ان کاموں کے لیے جن کے لیے ٹیکس لیے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, جیسے ہماری گلی میں ہو رہی تھی. اب کیا ہے بھائی, گارڈ رکھنا سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جلب منفعت نہیں ہے, یہ دفع مضرت ہے. سیکیورٹی جہاں حالات خراب ہوں وہاں یہ دفع مضرت, یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے. اب وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب پھر آپ کیا کرتے ہیں بھائی, گارڈ رکھے جائیں گے اور تمام اہل محلہ پر برابر لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اب اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اس سے جبرن لیے جائیں گے پیسے. شریعت نے اجازت دی ہے, لیے نہیں جاتے ہمارے یہاں کیونکہ کون لے گا, وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا, لیکن شریعت میں ضروری ہے کہ اس سے جبرن لیے جائیں. یہ جبری کٹوتی جو ہو رہی ہے اس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے, اور یہ جو نہیں دے رہا کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا, کیونکہ یہ نہیں دے گا سب مریں گے. تو یہ کام کوئی کمیٹی بھی کر سکتی ہے, یہ اس کو ہی ٹیکس کہیں گے ہم. یہ جب بڑے لیول پہ ہوگا تو کیونکہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ججز بھی چاہیے, پولیس کا نظام بھی چاہیے, فوج بھی چاہیے, فضائیہ بھی چاہیے, نیوی بھی چاہیے. یہ سارے سیٹ اپ کو عوام ہی چلائے گی نا, عوام کے خرچوں سے چلائے جائیں گے یہ سارے سیٹ اپ. اس میں بھی اسلام گورنمنٹ کو کہتا ہے چونکہ ٹیکس ایک لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے, تو ٹیکس بھی دل کی خوشی کے بغیر بھی لیا جاتا ہے. لہذا اسلام کہتا ہے پہلے اس کو دوسرے طریقوں سے پورا کرو. گورنمنٹ سورس آف انکم بڑھائے, بہت سارے طریقے اختیار کریں نا اپنی. گورنمنٹ کے پاس تو بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں انکم جنریٹ کرنے کے لیے. آپ کے پاس معدنیات ہیں, آپ کے پاس, آپ ٹرینوں کے نظام کو صحیح کریں, آپ جہازوں کے نظام کو صحیح کریں, آپ بسیں چلائیں, آپ اور لوگوں کو سروسز دیں, بہت ساری قسم کی سروسز دیں. اس سے آپ کیا کریں گے؟ ارننگ. اس ارننگ سے اپنے مسائل پورے کریں. اس سے بھی پورے نہیں ہوتے, پھر آخر میں مجبوراً جا کے کیا ہے؟ ٹیکس ہے.
جو سیکولر اسٹیٹس ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچتی, وہ ان کے بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ٹیکس سے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی خلافت عثمانیہ میں کوئی ٹیکس نہیں تھا, افغانستان میں بھی کوئی ٹیکس بولو نہیں ہے. اسلام مال کا ایسا محافظ ہے نا, آپ کی سوچ. اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ مالی جرمانہ بھی جائز نہیں ہے, اصل حکم یہ ہے. کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے, وہ میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو لے کے صدقہ کر دیں آپ, سمجھ رہے ہیں؟ مالی جرمانے کی بھی اجازت نہیں ہے. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی سے پیسے نہیں لے سکتے, کیونکہ جب آپ لیں گے پیسے تو آپ کھائیں گے کیسے؟ وہ راضی تھوڑی ہے اس پہ دینے پہ. تبھی اسلام میں جسمانی سزائیں ہیں. زنا کی سزا کوڑے لگاؤ چھوڑ دو, چور کی سزا ہاتھ کاٹو سخت سزا ہے, لیکن کوڑے ہیں جسمانی سزا ہے. جرمانوں کا کہیں بھی ہمیں حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا کے طور پر اس سے پیسے لیے ہوں. جنگ میں قیدی چھوٹتے ہیں, وہ فدیہ لے کے چھوڑے جاتے ہیں, اس لیے کہ قیدی غلام ہوتا ہے, اس کو تو قتل حلال ہو گیا نا آپ کے لیے, تو اس پر تو آپ نے احسان کیا اس کی جان کے, جیسے دیت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے دیت دیتے ہو, وہ تو انسانی جان کا معاوضہ ہے. وہ یہاں جب کسی نے جرم کیا تو اس کا کوئی معاوضہ تھوڑی ہے پیسے, جرم کی سزا کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے. لیکن چند صورتیں جس میں مالی جرمانہ جائز ہے, وہ بھی پھر اسپیسیفک صورتیں. ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کو پھر ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اصل جو اسلام کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ جس کا ہے اسی کا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج لوگ پیسہ, وہ ایک ڈاکٹر ذیشان صاحب ہے نا, بڑے زبردست آدمی ہے, میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا ایک دفعہ, پتہ نہیں چل رہا تھا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں. لوگ بھی کنفیوز تھے, اصل میں تو وہ میرا لے رہے تھے, پھر میں نے ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان میں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو غربت سے مرے گا, پیسہ آ گیا اور پتہ چل گیا تو رشتہ دار مار دیں گے اس کو, یعنی کھا پی کے نا, قرضے لے لے کے, اور مزید پیسہ آ گیا تو FBR والے کھا جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں, میں اس اسٹیٹمنٹ سے پورا اتفاق نہیں کروں گا. یورپ میں جب پتہ چل گیا نا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا 40-45% ٹھا کر کے گیا, کیونکہ قانون اتنا مضبوط ہے کہ نو کا آپشن ہے ہی نہیں, لہٰذا لوگ ٹینشن نہیں لیتے کہ بھائی جب ہے تو ہے, یعنی اس کو اپنی ارننگ میں شامل ہی نہیں کرتے. بھائی جب آپ 100 روپے کا بیلنس ڈالتے ہو, آپ کو پتا ہے ملے گا 98 کا, تو اس کو 98 ہی سمجھ رہے ہوتے ہو نا آپ. لیکن جہاں آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ میں 100 کا بیلنس ڈالوں گا تو اگر میں نے کچھ گڑبڑ کر لی تو ہو سکتا ہے 2 روپے ٹیکس نہ بھی کٹے, پھر 2 روپے ٹیکس کٹنے کا آپ کو ٹینشن ہوگی, پھر آپ بتاتے ہوئے ڈرو گے کہ میں نے 100 روپے کا بیلنس ڈالا ہے. تو پاکستان میں ٹیکس بہت ہی کم ہے باہر ممالک کی نسبت, لیکن لوگ چھپاتے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے جتنا بھی ہے ہم چھپا سکتے ہیں, باہر ملکوں میں چھپا نہیں سکتے. ہم ٹیکس بچا سکتے ہیں, باہر ملکوں میں بچا نہیں سکتے. اس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو کرپٹ اور 2 نمبر اور اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارا پیسہ اس لحاظ سے سیو ہے کہ جتنا ہے اس میں ٹیکس بہت کم دینا پڑتا ہے, اور باہر ملکوں میں آپ کا پیسہ سیو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا ایک بھاری اماؤنٹ ٹیکس میں نکل جائے گی, لیکن چونکہ وہ نکلنی ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سیو نہیں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو خیر مجھے تو یہاں اور وہاں کے ٹیکس کے نظام کو کمپیئر کرنا مقصد نہیں تھا, میرا تو مقصد اللہ رسول کو سمجھانا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب سمجھ میں آ گیا کھوپڑی شریف میں, کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کیا دیتا ہے؟ سکون. تو یاد کرنے کا مطلب بھائی اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم سے غافل نہیں. اس نے کیسا پیارا نظام دے دیا اسلام کی صورت میں, جس میں ہمیں آزادی ہی آزادی. اتنے مزے ہیں یار اسلام میں. کیوں ایسی آزادی دی ہے جو ہماری نیچر کے مطابق. غیر مسلموں کے یہاں بڑے مسائل ہیں, پتہ ہے آپ کو. غیر مسلم یا تو کلچر کا غلام ہوگا یا کلچر کا نہیں ہوگا, نہیں ہے تو بالکل ہی عجیب سی چیز بنا ہوا ہوگا وہ, کیونکہ سب چیزیں حلال ہے پھر اس کے لیے, اس میں وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دے گا. وہ نشہ بھی اس کے لیے ہو گیا, پھر زیادہ تر نشہ کر رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, پھر ہومو سیکسولیٹی کی طرف ٹرائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اسی گند کے عادی ہو جاتے ہیں, وہاں سے ٹینشن, پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اوٹ پٹانگ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے باڈی میں الگ قسم کے تغیرات آتے ہیں.
بیویوں سے وفا نہیں ملتی, عورت کو شوہر سے وفا نہیں ملتی, وہ الگ ٹینشن, بچہ پیدا نہیں کرو تو تنہائی کی ٹینشن, پیدا کرو تو پتہ ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, 18 سال کا ہو کے ٹاٹا کر کے نکل جائے گا, اور پھر ورنہ بڑھاپے میں تو مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا. یہ غیر مسلموں میں سیکولر لوگوں کی ٹینشن ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے 5-6 گنوائی ہیں تھوڑی سی. باقی دنیا کی محبت کی ٹینشن الگ, کیونکہ جب آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا ہی سب کچھ ہے, اس میں تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی, وہ ڈپریشن الگ. اگر وہ غیر مسلم کلچر کا غلام ہوگا تو کلچر کی ٹینشنیں الگ ہیں, جہیز کی ٹینشن. آپ کو پتا ہے جو غیر مسلم کلچر کو اور خاندانی نظام ان کا باقی رہ گیا ہے نا تھوڑے سے لوگوں کا, وہ اور زیادہ ٹینشنوں میں ہے, کیونکہ خاندان کی رسم و روایات کی وجہ سے ایسے الٹے الٹے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. بہت سے مذہب تبدیل نہیں کر سکتے, ان کو پتا ہے بھائی ہمارا مذہب ٹھیک نہیں, چینج نہیں ہو سکتا, ان کو پتا ہے مار دیں گے. غلط مذہب پہ دباؤ کی وجہ سے. ایک نے بتایا کہ ہمارے جب میت ہو جاتی ہے نا اتنی بڑی ٹینشن ہے اس کو, کیونکہ پھر وہ سارے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, 1 ہفتہ لگتا ہے اس میں. ہمیں ان تمام ٹینشنوں سے اسلام نے کیا کر دیا, اور نیچرل میں فل انجوائے کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے نا, کلو من الطیبات, جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں اچھی اچھی سب کھاؤ. تبھی تو پتہ نہیں جب ہم نہاری میں مغز ڈالتے ہیں, نلی ڈالتے ہیں, لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے, میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. میں تو جب بھی قرآن پڑھاتا ہوں, تراویح پڑھتا ہوں, کلو من الطیبات آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو واشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی. ہاں کتے بلی منع کر دی اللہ نے, تو کیا ضرورت ہے بھائی کتے بلی کھانے کی, کیا خیال ہے. ابھی قربانی میں اونٹ بھی ذبح ہوا, کیا کہتے ہیں اونٹ بھی ذبح ہوگا, اور گائے بھی, اور دمبا بھی, اور بکرا بھی, ساری مزے کی چیزیں ہیں. ہندوؤں میں کتنے لوگوں نے اپنے کلچر کی وجہ سے گوشت سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محروم کر لیا. گوشت جیسی لذیذ خوراک سے زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی. ٹھہر جاؤ ذرا آرام سے. کلچر کی وجہ سے کیا کر دیا, زندگیاں برباد. گوشت جیسی نعمت جس میں لذت بھی ہے, جس میں صحت بھی ہے. آپ دیکھ لو سبزی خور لوگ بےچارے کیسے, کوئی چمک ہی نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ. تو ہمیں کیا کیا اسلام نے, اس کلچر کی غلامی سے کیا کر دیا, نکال دیا. اسلام نے ہمیں طہارت کا نظام دے دیا, ہم بدبوؤں کی نحوست سے محفوظ ہو گئے. اب میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے مذہب ایسے ہیں جب آپ ان کی عبادت خانوں میں جاؤ, جب آپ ان سے گلے ملو تو بے ہوش. آپ کسی مولوی سے گلے مل کے بے ہوش, انشاءاللہ اوریجنل عود کی اور اوریجنل امبر کی اللہ نے چاہا تو خوشبو آ رہی ہوگی. مذہب کا حصہ ہے خوشبو لگانا. نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے نکاح کی محبت میرے دل میں ڈال دی, اور خوشبو کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. ہمیں حکم دے دیا نکاح بھی سنت اور خوشبو کا استعمال بھی سنت. اب تو مسجدوں میں وہ خوشبوئیں نہیں, پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا, کیونکہ ہم تو رہے غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ہیں نا, تو کلچر آدھا. آج سعودی عرب میں جاؤ, دبئی میں جاؤ, ابو ظہبی میں جاؤ, مسقط میں جاؤ, ایسی بہترین دھنیاں یار, وہ عود کی لکڑی جل رہی ہوتی ہے, ایسی خوشبو, دماغ معطر ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں لائے گا اسپرے کر دے گا بے ہوش بندہ, پتہ نہیں الکوہلک خوشبوئیں دماغوں میں چڑھ رہی ہیں, کیمیکل ہے بھائی. ہے کبھی میں سوچ رہا ہوں میں مسقط جا کے نا اوریجنل خوشبوؤں کا ایک ولاگ بناؤں, پاکستانیوں کو بتاؤں. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے, سارے ایسے نہیں ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ بیان سنتے بولتے ہیں مساو میں بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن میجورٹیوں میں خوشبوؤں کا ذوق نہیں ہے. یہ لگاتے ہیں وہ الکوہلک جو ایک دم سے بڑی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوشبو تو انسان کو معطر کرتی ہے, سکون دیتی ہے, تو وہ عربوں میں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہیں خوشبوئیں. تو اسلام ہمیں خوشبو سکھاتا ہے, اسلام ہمیں نہانا دھونا سکھاتا ہے, اسلام ہمیں بغلوں کے بال, زیر ناف بال صاف کرنا سکھاتا ہے. اسلام مرد کو کہتا ہے جب آدمی ہو تو پورے آدمی بنو, داڑھی رکھو. آپ رکھ کے دیکھو, خدا کی قسم آپ کو مردانگی کا احساس شروع ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, سکون ملے گا آپ کو. داڑھی کٹاؤ گے آپ, نہ ادھر نہ ادھر, بے سکونی ہوتی ہے. رکھ کے دیکھو پتا چلے گا. کسی داڑھی والے کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ کاٹ دے, وہ نہیں کاٹے گا. رکھنے کے بعد پتا چلیے, رکھے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی یہ چیزیں. چہرے پہ ایک وقار آ جاتا ہے انسان کے, اور جس کی گھڑی داڑھی ہو تو اور خوبصورت لگتا ہے. لیکن داڑھیوں کی عجیب عجیب خط بنا رہے ہیں, پتہ نہیں جیسے پلیٹ رکھ کے نا یوں کر کے, یہاں سے کٹ یہاں سے کٹ. وہ کیا تو رکھ لے یار, تمیز سے رکھ لے. جب تو
چہرہ تیرا ببر شیر جیسا لگے اچھا لگتا ہے, اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کو بھی داڑھی والا مرد اچھا لگتا ہے. نہیں لگ رہا, اس کا مطلب اس کی نیچر کیا ہو گئی ہے, خراب. تو نیچر خراب ہو جائے تو ایک الگ بات ہے نا. تو اگر کوئی داڑھی والا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب وہ ویسے ہی اچھا نہیں ہے نا. پہلے خود بھی تو اچھا ہو, پھر داڑھی رکھ کے اور اچھا لگے گا. اب لوگ کہہ سکتے ہیں وہ داڑھی والا اس کی شکل دیکھو, ابے اس کو تو بغیر داڑھی کے اور عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. وہ پہلے جیسے اچھے کپڑوں میں انسان اچھا جب لگتا ہے جب خود بھی تو اچھا ہو نا, ٹھیک ہے نا. تو داڑھی سے مرد جیسا بھی ہو اس کا حسن کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے. اسلام نے حکم دیا. کتنے مذاہب ایسے ہیں جس میں داڑھی بھی بڑھاؤ مونچھیں بھی بڑھاؤ, وہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن. بال بھی بڑھ رہے ہیں مونچھیں بھی بڑھ رہی ہیں, اسلام نے حکم دے دیا بھائی مونچھیں گھٹاؤ, داڑھی کو کیا کرو. خدا کی قسم یہ 100% کیا ہے, یہ نیچر ہے. مونچھیں رکھنے کی بھی اجازت دی اللہ نے. تو نہانے کا حکم دے دیا, ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. اب نوجوان سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر, اسلام نے سخت حکم دے دیا. بھائی سخت نہیں ہے, تمہاری لائف کو تم انجوائے کرو گے, کیونکہ ان کی خدمت میں جتنا ٹائم گزرے گا آگے یہی کلچر کون فالو کرے گا, تمہاری اولاد. کل تمہارے بھی بڑھاپے میں مزے ہونے والے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے یہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہے ہیں اور حج کرا رہے ہیں اور اتنی ٹینشنیں لے رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو بڑی ٹینشن میں. او بھائی تو جب بوڑھا ہوگا نا تو تیرا بچہ تیرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تو اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام کے جتنے احکام دیکھو, خدا کی قسم اسلام نے ہماری لائف میں جو انجوائمنٹ رکھ دی ہے نا اور جو مزے رکھ دیے ہیں, غیر مسلم اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث میں کیوں آتا ہے دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنی مزے کی ہے حیات اللہ نے مسلمانوں کو دے دی ہے, اور پھر مزے کی بات پاکیزہ, یعنی مزے بھی پاکیزہ ہیں. یہ ایک مزہ ہوتا ہے جیسے آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں سکون ملتا ہے نا, یہ پاکیزہ مزہ ہے. ایک مزہ ہے چرس پینے کا, یہ ناپاک مزہ ہے, اس میں بے سکونی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اسلام نے جتنی لذتیں دی ہیں وہ پاکیزہ ہیں, وہ طہارت والی ہیں. تبھی اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو میں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. لطف والی, طیب کا لفظ میں لطف بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے, یعنی لذت والی زندگی بھی ہوگی اور پاکیزگی والی لذت وہ ہوگی. جیسے آپ شدید بھوک میں کھانا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہے بھی حلال وہ, اور ایک ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اور شراب پی رہے ہو آپ, تو مزہ تو اس میں آ گیا لیکن اسمیل آئے گی, بدبو آئے گی, اس کے بعد دائیں بائیں گھومو گے, لوگ بھی نفرت کریں گے آپ سے. تو ایک حلال اور پاکیزہ لذت ہوتی ہے, ایک ناپاک. حلال لذت حقیقی معنی میں لذت ہوتی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا اور لذت والی لطف و عنایت والی زندگی دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. دیکھو یہ ظاہری لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو لذت والی زندگی آپ کو ملے گی یہ بہت ساری پابندیوں کو فالو کر کے ملے گی. اس میں چرس سے بھی اوائڈ کرنا ہے, اس میں ہیروئن سے بھی, اس میں شراب سے بھی. قید خانہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قیدی اپنی مرضی کی چیزیں, کبھی دیکھا قیدی بیٹھا ہو, یا اللہ یہ کہ وہ داؤد ابراہیم کا کوئی بندہ ہو. ایک بندہ انڈیا میں جیل میں قید ہوا, اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی, کسی ملک میں میری ملاقات, تو کہہ رہا ہے میں کسی چھوٹے سے کیس میں جیل میں چلا گیا انڈیا میں. تو کہتا ہے کہ میرے دشمن نے نا جس نے مجھے اندر کیا تھا ایسی پھٹا ہوا تھا مکوں گھوسوں سے, تو جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ کوئی بڑا آدمی تھا, اس نے کہہ رہے میرے اوپر بڑا کیس ڈال دیا کہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے یہ, وہ بڑا اسمگلر ہے داؤد ابراہیم, اس کا بندہ ہے. کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا کیس ہوا, میں جب اندر گیا تو بریانی, برگر, کولڈ ڈرنک. پولیس والے کہہ رہے بندہ کس کا ہے؟ کہہ رہے جیل میں میرا ایسا پروٹوکول ہو رہا ہے اور سب آ کے میری خدمتیں کر رہے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار تھوڑا ہمارا بھی خیال کرنا باہر نکلنے کے بعد. کہہ رہے مجھے بعد میں پتا چلا مجھے کس میں ڈال دیا ہے, اور کہہ رہے پھر داؤد ابراہیم کے بندوں نے بھی رابطہ کیا کہ تو ہے تو نہیں لیکن بننا چاہتا ہے تو بتا دے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی معاف کر دو یار, یہ بریانیوں کی قیمت مجھے مہنگی پڑے گی. لیکن کہہ رہے ہم نے 6 مہینے اچھا پروٹوکول میں ٹائم گزارا. تو یہ جیل کا قیدی تو الگ چیز ہے, لیکن نارمل جو قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی منمانی زندگی نہیں ہوتی. تو مسلمان کی بھی اپنی نہیں, وہ کس سے پوچھ کے چلے گا؟ اللہ سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تم قید خانے میں ہو, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب مجھ سے پوچھ کے چلو گے تو میں تم پہ بیجا پابندیاں نہیں لگاؤں گا.
خام خواہ کی پابندی, یعنی میں صرف خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کروں گا تم پہ. شراب حرام ہوگی, کتے بلی حرام ہوں گے تمہارے اوپر, اور پاکیزہ چیزوں میں تمہیں کیا کروں گا اجازت. بلکہ اللہ کہیں گے میں تو حلال میں تمہیں زیادہ وسعتیں دوں گا. غیر مسلم کہے گا ایک شادی کرو, میں کیا کہوں گا بھائی حلال ہے تو پھر ایک کیوں کر رہے ہو, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں, خواتین غصہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور نہاری بھی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی سر یہ میں نے, آپ صرف کوفتے کھا رہے ہو, نہاری نہیں کھا رہے آپ. تو میزبان کو غصہ آئے گا کہ سر کیا آپ نہاری کیا میں نے جائز پیسوں سے نہیں خریدی کیا, تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کر لینا سر, یہ بھی حلال کے پیسوں سے. تو اللہ کہتے ہیں جب عورت سے نکاح کر کے عورت کے پاس جانا جب جائز ہے, حلال ہے, تو پھر ایک اور چار میں کوئی پھر ایک کے تکلف کی کیا ضرورت ہے. جب غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے, کیا خیال ہے, صحیح ہے تو پھر. تو اللہ میاں نے قید یہ لگا دی کہ ایک ہے اللیگل, ایک کیا ہے, ایک بغیر نکاح کے جانا جو گدھے گھوڑے کرتے ہیں کام, گدھا گدھی سے کبھی شادی نہیں کرتا, صحیح ہے نا, گھوڑا گھوڑی سے شادی نہیں کرتا, کتے بلی شادیاں نہیں کرتے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی گدھے گھوڑے والی زندگی ہے ان کی, چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے گھومیں, چاہے وہ میڈیکل سائنس کی ڈگریاں لے کے گھومیں, چاہے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں. اللہ کی نظر میں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہے گا ان کی زندگی گدھے گھوڑوں والی زندگی ہے, انسانوں والی تہذیب اس میں نہیں ہے. انسان صرف نہا دھو کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے مہذب نہیں بنتا, ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مہذب ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ انسانوں والی زندگی چاہیے تو نکاح والی زندگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں اسلام بھائی بڑی پیاری زندگی دے رہا ہے, اسی پہ آ جاؤ, مزے ہی مزے ہیں, ٹھیک ہے نا. حلال بھی ہے, لائف کو اور کلچر کی غلامی سے بھی نکالتا ہے, اور جو خام خواہ کے بہت سے قوتوں نے ہم پر قوانین مسلط کر دیے ان سے بھی ہمیں آزاد کرتا ہے اسلام. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.